वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादी नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके साथ हैं। हमारा और आपका साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। हम इस प्रोग्राम में आपके लिए खूबसूरत खुदाम का मौतबर जिंदा पाक कलाम पेश करते हैं और इसके साथ साथ हम खुदाम की हमदो सना करते हैं। अजीजों, ये बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, हम इसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इसके जरिए से खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम हमारी अपनी भाषा में, अपनी जुबान में, दूर दराज के इलाकों में जहां पर लोग अपनी जुबान में इबादत नहीं कर पाते, जहां पर चर्चेस नहीं हैं, वहां पर हम इस चैनल को पहुंचा रहे हैं। खुदावन का पाक कलाम इस चैनल के जरिए वहां तक पहुंचता है। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो लोग जो कि यूरोप में रहते हैं, बिलखुसूस हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, वहां पर अपनी जुबान में बहुत कम लोग हैं जो कि चर्चिज में इबादत कर पाते हैं। अगर जो चर्चिज हैं लेकिन दूर हैं और लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, दूर दराज इलाकों में। कल मैं जब इस बाइबल टीवी के एनालिटिक को देख रहा था तो आई वाज सरप्राइज के सबसे ज्यादा जो ये प्रोग्राम जो देखा जाता है वो जापान में देखा जाता है। और मैं बड़ा इस बात पे हैरान हुआ और मैं आपके साथ इस बात को बांटना चाहता हूँ कि आप हैरान होंगे कि देखें, मैंने एक दफा देखा था, एक आर्टिकल देखा था और उसमें मैंने इस बात को पढ़ा कि जो सबसे ज्यादा जो मिशनरीज हैं वो जापान में हैं। तो खैर, मैं जब इस बात को देख रहा था तो ये मैं सिर्फ आपके इंकरेजमेंट के लिए इस बात को आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड अरब इमारात, कुवैत, इंडिया, वियतनाम, पाकिस्तान और जापान। मैं हैरान था कि सबसे ज्यादा जो लोग जो देखने वाले हैं वो जापान में हैं। और ये देखें जी, ये लिस्ट है और मैं इसमें ये देख रहा था, अगर आप पढ़ सकते हो तो इसमें सबसे ज्यादा टॉप पे जो है वो जापान है। और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, थाईलैंड, हाँ जी, फ्रांस, मलेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जर्मनी, कुवैत, इंडिया, वियतनाम। देखें, कभी सोचा भी नहीं होगा। और पाकिस्तान यकीनन। और इन तमाम जगहों पर ये पूरा जो है ना जियोग्राफिक सीपीएम इसको बोलते हैं, मुझे इसका पता नहीं सीपीएम का क्या मतलब। बहरहाल जो कंट्रीज है, मेरा ख्याल है वहां पर जो इसको जो देखते हैं उनके लिए ये जो है बताया गया। तो एनी हो, हम देख सकते हैं कि खुदा का शुक्र है कि ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पर लोग जो है वो इस चैनल को जो है वो देख रहे हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, बल्कि ये है कि जो कुछ मेरे सामने है मैं वो बयान कर रहा हूँ। और खुदा का शुक्र इस बात के लिए कि खुदा के लोग जो हैं वो खुदा का पाक कलाम जो ऐसी जगहों पर बैठे हुए जो है वो देखते हैं, सुनते हैं। खुदा का शुक्र इस बात के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बहन भाइयों का जो कि इस वक्त में फेसबुक पे लाइव जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे तो आप हमारा साथ दें और इस लिंक को आप अपने अजीजों दोस्तों के साथ बांटिए। मैं प्रोग्राम के शुरू में आपसे इस बात की माजरत चाहता हूँ कि पाकिस्तान में चूंकि हालात जो है बहुत खराब हैं और जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, आपको पता है वैसे लोड शेडिंग हो रही थी, अभी जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से जो बिजली का वहाँ पर बहरान है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे साथ रेवरेंड एंड्रू अंजीली जो है वो होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे सुबह फोन करके बताया कि भाई साहब 1:15 बजे जो है वो बिजली आएगी, यानी हमारे जो यहाँ पे 9:15 होंगे उस वक्त वहां पर जो है वो लोड शेडिंग के बाद जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहाल होगी तो वो हमें लेटर ज्वाइन करेंगे। इन द मीन वाइल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि आप लोग वेट कर रहे होते हैं, तो मैं इसको लेट नहीं करना चाह रहा था। तो हम उनसे अपडेट लेंगे पाकिस्तान में जो फ्लड है उसके हवाले से, इस पे बात होगी। लेकिन आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं चाहता हूँ कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें आज सुबह। और ये खूबसूरत ज़बूर जो है इसको हम सुनेंगे इंग्लिश में भी, लेकिन मैं उर्दू में
اس کی چند آیات جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. We never forget the blessing of God. خدا ان کی جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کو کبھی بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور زبور میں اس یوں فرماتے ہیں داؤد، زبور 103، آئی میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. آئی میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور کہ کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے. خدا ہم کا شکر ہو اس کے زندہ کلام کے لیے. تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ہم کی شکرگزاری کریں. بحر و بر کے خالق اور مالک، زندہ پاک خدا، لشکروں کی خداوند، تو جو قدیم الایام ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. ہم تیری قدوسیت کے لیے، تیرے جاہ و جلال کے لیے، تیری یکسانیت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور اے پیارے خداوند، اگرچہ تو بلند و بالا ہے، تو آسمانوں پر تخت نشین ہے، آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. ہزاروں ہزار فرشتگان تجھے قدوس 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 پکارتے ہیں. خداوند تو نے بنی انسان کو بڑی محبت کے ساتھ خداوند کو اپنی شکل پر، اپنی شبیہ پر بنایا. اور اے پیارے خداوند، تو انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور تو نے اس قدر محبت کی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اے پیارے خداوند، ہم رات کی حفاظت کے لیے اور آج کی صبح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت دعا کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے، ریورنڈ اینڈریو انجیلی کے لیے، جبکہ خداوند ہمیں جوائن کرنے کو ہیں. تمام اکوپمنٹ کو، تمام کنیکشن کو، انٹرنیٹ کے کنیکشن کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، جہاں کہیں بھی اس وقت ہے خداوند تیرا کلام پہنچ ہے دنیا کے دور دراز ممالک میں. خداوند تیرا ابر تیرے لوگوں پر چھایا رہے، بڑی برکت دینا. اس بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو کہ تیرے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. خداوند دعا کرتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، ہم گھٹتے جائیں اور تو بڑھتا جائے. بڑی برکت دینا یسوع کے بابرکت نام میں، آمین. ایک گیت، بہت جیسے میں نے کہا کہ زبور 103 کی اس کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن اس گیت کی، اس گیت کو ہم زندہ خدا کے پرستار ہیں، اس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے. عزیزو، خدا کا پاک کلام لیجئے، ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو سیکھیں گے. آپ اس بات کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے میریکلز کا، اس پر ہم مختلف لوگوں سے جو ہے وہ تعلیم پا رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ہم نے جو میریکلز ہیں ان پہ ہم نے غور کیا. آج کا جو یہ اسپیشل جو پروگرام ہے اس ریگارڈنگ فلڈ ان پاکستان، اس حوالے سے میں نے تھوڑا سا پروگرام کو چینج کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضروری بات ہے کہ ہمیں جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو ہم دیکھیں گے، ابھی ہمارے ساتھ ہوں گے ریورنڈ انجیلی صاحب، اینڈریو انجیلی. تو ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. جس میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان میں تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پرابلم ہے، اور وہاں پر بھی بجلی نہیں ہے ان کے. لیکن جیسے ہی وہ سلسلہ جو ہے بحال ہوتا ہے، ہم ان سے بات کریں گے. لیکن آپ بائبل مقدس کو لیجئے اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھتے ہیں. اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی ورس 43 سے 47، 43 سے 47 آیات تک، صفحہ نمبر 109. خدا ان کا سندر پاک کلام دیکھیے. ایکٹس چیپٹر 3 ورس 43 to 47 یوں لکھا ہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. اور جب ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے
کھایا کرتے تھے اور خدا کی ہم کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند قدوس پاک خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، التجا کرتے ہیں خدا ہماری عقلوں کو روشن کر اور کلام کی یہ بھید ہم پر منکشف کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، کچھ کمزور نہ چیز کے ساتھ ہو، اور اے پیر خداوند میرے ہونٹوں کا پھل اپنے حضور قبول کرنا، بڑی برکت ہے یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ اسی سے جب ہم اس ورد کو دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور ابتدائی کلیسیا میں، فرسٹ سینچری چرچ میں جب لوگ ایسا سلوک کرتے، ایسا رویہ اختیار کرتے، تو جو لوگ تھے، جو ارد گرد کے لوگ تھے، وہ حیران ہوتے تھے، اسپیشلی جو جوئش تھے، وہ اس بات سے بڑے حیران ہوتے تھے کیونکہ ابتدائی کلیسیا جو ہے اس وقت چرچز نہیں تھے، اور لوگ عبادت خانوں میں، جن کو سینیگوگ کہا جاتا ہے، وہاں پر اکٹھے ہوتے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ جو مسیحیت ہے یہ ایک فرقہ ہے یہودیوں کا، اور سب سے پہلے جو مسیحی ہیں وہ انطاکیہ میں، وہاں پر مسیحی جو ہے وہ کہلائے، تو جو موجودہ دور کا ایتھوپیا ہے، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسیحی جو ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، یہ پیروکار ہیں مسیح کے، اور کیونکہ یہودی اس کو جو پرومس مسایا وہ نہیں مانتے تھے، تو لوگ جو تھے وہ بڑے کرائسس میں تھے، غربت تو تھی یقیناً وہاں پر، اور رومن جو تھے ان کی حکومت تھی، لیکن اس غربت میں، ان تمام نامناسب حالات میں بھی لوگوں کا جو رویہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ابتدائی کلیسیا میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں جب عقیدے کو سیکھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو چرچ ہے وہ کیا ہے، تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا لوگوں کے درمیان کہ کلیسیا جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے۔ تو کلیسیا جو ہے یہ ایمانداروں کی جماعت ہے، تو یہ جو ابتدائی جو لوگ تھے، جو ایماندار لوگ تھے، وہ سب ایک جگہ جمع ہوتے، اور کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، سب جو دنیاوی چیزیں تھیں، باتیں تھیں، ان میں شریک ہوتے تھے۔ ہم ویلکم کہتے ہیں جی اپنے بھائی دوست انجیلی صاحب کو، اینڈرو انجیلی صاحب کو۔ بھائی صاحب ویلکم، آپ کو خوش آمدید۔ ہم شکرگزار ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی آواز تو ہمیں بھی نہیں آ رہی، تو ہیلو، ہاں جی بھائی صاحب۔ تھینک یو فادر صاحب، ویری سوری میں لیٹ ہوں۔ کوئی بات نہیں، وی ڈو انڈرسٹینڈ۔ تو بھائی صاحب میں تھوڑا سا کلام پہ روشنی ڈال رہا ہوں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں، نظر اس بات کو ختم کر لوں، تو پھر آپ سے میں بات، آپ ساتھ ہی رہیے۔ تو عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی ان میں لوگوں کا جو رہن سہن تھا، جو آپسی تعلق تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، اور پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم خدا ان کا بدن ہے، اور جب بدن کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی احتیاجوں کو رفع کرتے تھے، ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے، اور یہ ایک پیٹرن ہم دیکھتے ہیں، ایک نمونہ دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا میں۔ تو آج اس مختصر وقت میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو دنیا جو ہے وہ سکڑ کر ایک محلہ بن گئی ہوئی ہے، اب یہ گلوبل ولیج ہے۔ اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا جی اگر کچھ مشکل جو ہے وہ چائنا میں ہو رہی ہے یا امریکہ میں ہو رہی ہے یا یورپ میں ہے تو we don't need to do anything with that، اور ہمیں کیا لینا دینا اس سے، it's nothing to do with me، یہ لفظ ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا جو ستائی جاتی ہے، کلیسیا کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے لیے کس حد تک فکر مند ہوتے ہیں، کیا ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ پالوس رسول رومیو کے خط میں بڑی خوبصورت بات یہ کہتا ہے کہ تم میں جو زور آور ہیں، میں اس بات کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو جانیں، اور لکھا ہے کہ غرض ہم زور آوروں کو چاہیے کہ ناتواناؤں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں، ہم میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے بات سے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو۔ تو ہمیں دوسروں کی بہتری کے لیے سوچنا ہے۔ پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ والے گھر میں رہ رہا ہے
بلکہ جو کرسچن جو کانسیپٹ ہے پڑوسی کا ایک بڑا وائڈر ہے. خدا یسوع مسیح نے جو نیک سامری کی جو تمثیل جو بیان کی تو اس میں جو پڑوسی کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے قومیت کا, چاہے کوئی سامری ہے چاہے کوئی یہودی ہے, کوئی بھی ہو آپ, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو عزیزو, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس وقت ملک پاکستان کے اور دیگر ممالک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کرائسس چل رہے ہیں, یوکرائن ہے یا کوئی بھی کنٹری ہے, تو ہمیں ان کے لیے کنسرن ہونا ہے, ہمیں ان کے بارے میں دعا کرنی ہے, ہمیں ان کی فکر کرنی ہے. اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے اس ملک میں لے کر آیا ہے, اور ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ان عزیزوں بہنوں بھائیوں کی فکر کرنی ہے جو کہ کرائسس میں ہیں, مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں. ابھی جو فلڈ جو پاکستان میں آیا, 1/3 جو پاکستان کی جو زمین ہے وہ اس وقت وکٹم ہے, وہاں پر جو لوگ ہیں وہ وکٹم ہیں اور کرائسس ہے وہاں پر. میں جب ان تصاویر کو یا ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ شاید ہم دیکھ کے تو جیسے ہم, کیونکہ یہ خبریں پڑھ کے سن کے دیکھ کر ہم بہت دفعہ نا یوز ٹو ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, یہ تو ہوتی رہتے ہیں, اور پھر اپنے پروگرام کی طرف لگ جاتے ہیں, کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر جو ہے وہ چھوڑ دیے اور جن کے کاروبار تباہ ہو گئے, ابھی جو فلڈ کے بعد جو حالات ہوں گے, کیا کبھی آپ نے ان کے بارے میں سوچا ہے؟ کہاں رہیں گے لوگ, کاروبار کیسے کریں گے, اور ابھی جو ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. میں پچھلے دنوں پاکستان ایک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ جو ہیں وہ سامان کو لوٹ لیتے ہیں اور آرمی جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے, لوگوں کو سامان جو مل نہیں رہا, ٹینٹ جو ہے وہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, اور فوڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا, آٹا نہیں مل رہا, باقی چیزیں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں, ریٹ ان کے بڑے ہائی ہو گئے ہیں. اور جو بھی چیریٹیز یا لوگ جو ہے مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑے مسائل ہیں کہ کیسے ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی جائے. تو خیر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑی مشکل ہے. تو ابھی ہم ریورنڈ اینڈریو صاحب کے ساتھ بات کریں گے, اور کیونکہ وہ ان علاقوں میں گئے جہاں پر یہ تمام لوگ جو ہیں وہ وکٹم ہیں اندرون سندھ, تو ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے اس بارے میں جانیں گے. تو میں دیکھتا ہوں اگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ بھائی صاحب بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور میرے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, اور آپ نے صبح سویرے ہمارا ساتھ دیا اور آپ اس پروگرام میں آئے ہیں, تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. یقیناً یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا جو کہ آپ نے کیا, اور ابھی بھی آپ جو ہیں وہ اس بات کے لیے کنسرن ہے کہ یار مزید جو ہے ہمیں کام کرنا ہے. تو پیسے ذرا ہمیں آپ کا جو ٹرپ تھا, پہلے تو میں عزیزو آپ کو ان کا تعارف کراتا چلوں کہ پادری اینڈریو انجیلی جو ہیں یہ ڈائریکٹر ہیں یوتھ فار کرائسٹ پاکستان کے, اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ پرنسپل ہیں یونائٹڈ بائبل اسکول جو سیمنری کے ساتھ ایک اسکول ہے گجرانوالہ میں, اس کی پرنسپل ہیں, اور بہت خدا ان سے پیار کرنے شخصیت ہیں. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں پیسے کے لیے, ان کے پیشن کے لیے, کہ وہ یوتھ میں جو ان کا کام ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, اور جو ان کا ویژن ہے جو کام وہ بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو پیسے ونس اگین آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں آفیشیلی بائبل ٹی وی گلوبل پر, اور اپنے ناظرین کے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو کرائسس ہیں, مشکلات ہیں, وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا جو کام ہے یوتھ فار کرائسٹ کا, اور اس کے بعد ہم اس ٹرپ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ابھی آپ کر کے آئے ہیں. اس کا کام پاکستان تھوڑا سا آواز آپ کی اتنا کم آ رہی ہے, تھوڑا سا اونچی بولیے گا. یوتھ فار کرائسٹ کا کام پاکستان میں بہت پرانا کام ہے, 1964 میں شروع ہوا, مگر اس طرح سے کام نہیں ہو سکا. مگر مختصراً 2003 میں یوتھ فار کرائسٹ انٹرنیشنل نے پاکستان چیپٹر کو کلوز کیا, اور 2009 میں اس کو ری سٹارٹ کیا. 2009 سے اب تک ہم جو کام کر رہے ہیں بائبل کلبز پر کام کر رہے ہیں, سپورٹس کے ذریعے سے کر رہے ہیں, میوزک کے ذریعے سے کر رہے ہیں, ڈرامہ کے ذریعے سے کر رہے ہیں, اور KFC کے ذریعے سے بیسیکلی یہ جو ہے نا سنڈے اسکول منسٹری ہے. ان 5 موڈیولز کے ذریعے سے ہم کام کر رہے ہیں, اور خدا کے فضل سے بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اور بیسیکلی یہ جو ہے KFC جس کو ہم نے نام دیا
kids for Christ. इसके वसीला से हमने बुनियादी तौर पर सिंध के अंदर अंदरूनी सिंध हमने काम शुरू किया. बेसिकली ये संडे स्कूल मिनिस्ट्री है. कुछ प्रॉब्लम्स की बना पर हमें इसका नाम चेंज करना पड़ा और फिर हमने अच्छा थोड़ा सा जरा माइंड ना करें, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए क्योंकि आपका माइक जो है ना दूसरा है तो सुनने में थोड़ी सी जो है ना दिक्कत पेश आ रही है. अच्छा ठीक है, अब ठीक हुआ आवाज? हाँ कुछ बेहतर है जी. अच्छा तो KFC जो बेसिकली ये संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, इसको हमने शुरू किया इंटीरियर सिंध में और इसके ज़रिए से हमने काम किया. और इसी साल अगस्त में 2 बच्चे जो CTTC से ग्रेजुएट हुए, एक ने इलेक्ट्रिक एसोसिएट इंजीनियरिंग की और एक ने IT एसोसिएट इंजीनियरिंग की. जो इलेक्ट्रिकल का एसोसिएट इंजीनियरिंग जिसने की, उस बच्चे को हमने बाजार से अपनी माँ के साथ मांगते हुए उठाया. उससे बात हुई, उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. हमने उसको वहाँ से उठाया और खुदा के फजल से इस साल वो CTTC से 3 साल का एसोसिएट इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वापस अपने शहर डैरकी में चला गया. और इसके साथ हमने 5 बुनियादी तौर पर हिंदू ट्राइब्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं. और पाकिस्तान में क्रिश्चियन यूथ के साथ हम रेगुलर बाइबल स्टडी ग्रुप्स वीकली बेसिस पे कर रहे हैं. और वंस अ वीक हम मोर देन 1000 यूथ के पास हम अंजील लेकर पहुंचते हैं. और जो वीकली बेसिस पर हमारे पास लोग हैं उसमें इसके अलावा हम सेमिनार्स करते हैं, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं. ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं वक्तन. और साल में 2 हमारे कैंप होते हैं. एक स्नोफल कैंप है जो हम लीडरशिप कैंप कहते हैं. उन बच्चों के साथ हम उन लीडर्स के साथ करते हैं जो स्टाफ के मददगार होते हैं. उनको हम आगे ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आगे स्टाफ के साथ और चर्च के साथ मिलकर आगे यूथ में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे सके. समर कैंप हमारा जो है ये एवेंजेलिकल कैंप होता है और बड़ा ये फ्रूटफुल कैंप होता है हमारा. खुदा का शुक्र है. और इस कैंप पर हमें बड़ी अच्छी टेस्टिमनीज मिलती हैं और जो हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट का सबब होती हैं. और इन्हीं टेस्टिमनीज के इनकरेजमेंट की वजह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं. और इन दिनों में हम ज़्यादातर फोकस किए हुए हैं फ्लड पे. हाँ जी, मैं उस बारे में इससे पहले कि हम उस पर मजीद बात करें, मैं एक मैंने जो तस्वीर हैं आपके ट्रिप की वो मैंने वो कैप्चर किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है. तो मैं अपने अजीज़ों दोस्तों के साथ उनको बांटना चाहता हूँ ताकि फिर लोगों को थोड़ा सा इस बारे में आइडिया हो सके कि उस इलाके के बारे में जब आप बात करेंगे तो मैं देखता हूँ कि अगर हम उस सारे सिलसिले को लोगों के लिए पेश कर सके. तो मैंने अपने महदूद वसाइल से इनको करने की कोशिश की है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जो है उससे बरकत पाएंगे. तो आइए हम इन वीडियोस को जो है वो देखते हैं और जो स्लाइड शो है उसको मैं देखता हूँ कि अगर हो सके तो जी. सॉरी. जी बहन भाई, आप देख सकते हैं कि भाई साहब जो हैं वो वहां पर गए और उन्होंने जो वहां पर खिदमत की और अपने महदूद वसाइल के साथ जो भी वहां पर वो लोगों को राशन वगैरह जो है वो तकसीम कर सके और अपनी टीम के साथ वहां पर गए. और ये वो तमाम मनाजर आप देख सकते हैं. मैं इनको इंडिविजुअली उस पर नहीं कर पाया क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं था इतना. तो ये आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो उनके पास खैमे भी नहीं हैं और बड़े बुरे हालात के साथ आप उनके जो लाइफ स्टॉक उसको देख सकते हैं कि उनके बैल और बाकी जो जानवर हैं वो भी खेतों में हैं और जगह नहीं है लोगों के पास रहने के लिए भी. दिस नो शेल्टर और
जैसे फूड क्राइसिस, इसको आप देख सकते हैं। बाकी हम भाई साहब से मजीद भी इस बारे में, अभी आप देखते हैं कि दूर दूर तक कोई आप देखें कि पानी पानी है सारे, और लोग घर जो है वो डूबे हुए हैं। और ये खैर ऐसी बात नहीं है, अभी तो ये आप जो भी न्यूज चैनल है वहां पर आप इस बात को देख सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर योर अपडेट, मैं चाह रहा था कि आपको इसके बारे में बताया जाए। तो ये वो तमाम मनाजर हैं जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, अपने फोन पे, अपने आईपैड पे, या जस्ट जिसकी पे आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो इनको हम देखते हैं कि ये वहां पर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो भाई साहब, जरा हमें इस इलाके के बारे में बताइएगा जहाँ पर आप गए, मीरपुर खास और जो दीगर उसके इलाके हैं, अपने सफर के बारे में, उन तमाम जो हालात उनके बारे में जरा हमें बताइएगा। अ, हमने हमने जो फोकस किया, हमने 100 आप फैमिलीज को। भाई साहब आईपैड पे हैं या कंप्यूटर पे, इस पे आप? मैं लैपटॉप पे। तो जरा लैपटॉप की आवाज आप देखेंगे, वो मेरे ख्याल शायद कम है, मैं तो उसको इंक्रीज कर दें आप। हाँ जी, जी बोलिए अभी। ठीक हुई है। हाँ जी, बहुत बहुत बेहतर हो गई है जी, बात कीजिए आप। हाँ जी, अच्छा। वो ये है कि हम ने बुनियादी तौर पर 100 फैमिलीज को फोकस किया है, और ये वो फैमिलीज हैं जो हिंदू ट्राइब से ताल्लुक़ रखती हैं। मेजॉरिटी के साथ जो हैं वो मारवाड़ी कबीले से हैं। और सबसे पहला जो हमने काम किया वो है ओबाड़ो ओबाड़ो सिटी, जिसमें ओबाड़ो ये बुनियादी तौर पर डहरकी के साथ है। और ये छोटा सा कस्बा है जहाँ पर हमने काम किया, और यहाँ पर हमने 46 फैमिलीज़ को फोकस किया जो पूरी तरह से अफेक्टेड हैं सैलाब से। और इनके साथ हमारा अभी, यानी कि सैलाब की वजह से नहीं, बल्कि उससे पहले हम यहाँ पर खिदमत का काम कर रहे हैं। और यहाँ और मीरपुर ख़ास में, डहरकी में हमने, और मीरपुर मथेलो में जब सैलाब का हमने सुना, तो मैंने, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू बिलीवर है, और उसकी वजह से मैंने, क्योंकि हम इनको फॉलो अप दे रहे, तो इनके साथ बात हुई। तो मैंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारे घर भी गिर गए, मेजॉरिटी के साथ लोग जो है। मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए हम टेंट का अरेंज कर सके। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि टेंट का हमारे लिए अरेंज ना करें, फ़िलहाल हमारे लिए खाने पीने का अरेंज करें, क्योंकि हमने 3-4 दिन हो गए कुछ नहीं खाया पिया। तो ये ज़्यादा मेरे लिए कम से कम तकलीफ की बात थी। और फिर मेरे लिए कुछ सोना मुश्किल था। तो मैंने काफ़ी जगहों पर बातचीत के बाद फिर हमने चीज़ें ख़रीदी बाज़ार से एमरजेंसी में, और 100 पैकेज बनाया खाने के लिए, जिसमें डिफरेंट किस्म की 5 किस्म की दालें थी, चावल थे, 5 किलो चावल थे, 5 किलो दालें थी किलो किलो के हिसाब से, और फिर घी था, कुकिंग ऑयल था, दूसरे मसाला जात थे, सारी चीज़ें। यानी कि तकरीबन एक पैकेट जो हमने बनाया वो तकरीबन 4000 में बना। हमने उसको किया, और फिर हम वहाँ पर ओबाड़ो में पहुँचे। सुबह 5 बजे हम यहाँ से निकले, ओबाड़ो पहुँचे, कुछ 4 बजे के करीब हम पहुँच गए। तो मगर वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि रश बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो आप रात में हमें दे दें ताकि हमारे लिए ईजी हो कि हम ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए भी मुश्किल है। फिर हमने रात 8 बजे जैसे ही, वहाँ पर हमारा नौजवान है जो YFC लीडर है, बेसिकली ये मारवाड़ी है, ग्राहम उसका नाम है। ये हिंदू कॉन्वर्ट है ये? ये हिंदू कन्वर्ट है। अच्छा। तो 8 बजे हमने शुरू की डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ पर हमने लोगों के साथ बैठ के दुआ भी की, प्रस्तिश की, उनके साथ खुदा का कलाम शेयर किया। उसके बाद हमने उनको खाना तकसीम किया। फिर हम अगले दिन सुबह
ہم میرپور خاص کے لیے نکلے صبح 8 بجے صبح کا ناشتہ کر کے. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم شام یعنی کہ 3-4 بجے تک میرپور خاص میں ہوں گے. اور کیونکہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو مین روڈ ہے پاکستان کا، گرینڈ ٹرنک روڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی پانی تھا اور رش بہت زیادہ تھا، ٹریفک جیم تھی. اور صبح 8 بجے سے لے کے رات 11:30 بجے تک جو ہمارے پاس، ہم نے پانی رکھا، ہم نے کہا کہ رستے میں کھانا مل جائے گا، کسی نے کسی جگہ سے، ہم نے اس سوچ کے ساتھ کھانا نہیں رکھا. تو اور اس کا ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. رات 11:30 بجے تک ہم نے اس کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا. ہمارے لیے مشکل ہو رہی تھی، مگر خیر ہم نے دعا کی اور ایک ہی جگہ پر ہم نے 4 گھنٹے کھڑے رہے، یعنی کہ گاڑی نہ آگے نہ پیچھے، وہیں پر رہے. پھر ہم نے، روڈ جو ان کی حالت خراب تھی، بہت جیم تھا. اور پھر ہم نے ٹریفک پولیس والا آیا اور ایک اور پولیس والا تھا. پھر بیٹا میرا میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو کہ آپ گاڑی لے کے آئے. جبار ہمارے ساتھ تھا، ہمارا ٹیم لیڈر، ٹیم تھی ہمارے ساتھ، بھائی فیصل تھے. ہم نے مل کے یعنی کہ پولیس والوں کے ساتھ مل کے راستہ بنایا. رات 11:30 بجے ہم مورو پہنچے. تو سر یہ بتائیے گا کہ وہ جو لوگ جن کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور کیا ابھی وہ اپنے اسی ایریا میں ہیں یا وہاں سے وہ نکل کر دوسری جگہ پہ پہنچ چکے ہیں؟ وہ ابھی شہر میں پہنچ چکے ہیں. اچھا، شہر میں آگے ہیں. شہر میں آگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ٹینٹوں کے اندر جو انہوں نے خود بنایا اسی میں ہی وہ رہ رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ جو ٹینٹ ہیں وہ مل نہیں رہے اور ان کی پرائسز جو ہیں وہ 100 فولڈ جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں. اس بارے میں ذرا بتائیے گا. جب ہم نے ان بگننگ ٹینٹ کا پتہ کیا تو 4,000 کا تھا. تو جب وہاں سے واپس آ کے ہم نے پتہ کیا ہے تو 20,000 کا وہی ٹینٹ. تو فوڈ کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اس کی بھی شارٹیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، لوگ خریدنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کی پرائسز بڑی ہائی ہو گئی ہیں. یہ ایک بڑا ریزن ہے. پاکستان میں جب بھی کیسا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، تو چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، شارٹیج ہو جاتی ہے. مگر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، یعنی کہ ہر چیز شارٹ ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ شارٹ کر دی گئی ہے تاکہ مہنگی ہو. ہم خدا کے شکر گزار ہیں بھائی فیصل کے لیے جو یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور ان سے ہم نے بات کی. انہوں نے بڑا اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا. انہوں نے آفس میں بات کی اور ڈی سی آفس ریفرنس سے ہم بازار میں گئے، اور پھر ہمیں وہ دال جو عام بازار سے 230 روپے کلو تھی وہ ہم نے 210 روپے کلو میں خریدی. یہ دیکھیں ڈی سی آفس سے اپروچ کا ہمیں یہ فائدہ ہوا. آپ میرے ساتھ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بلو شرٹ والا وہ بلو والے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں پر اکاؤنٹس آفس میں، تو وہ ہمارے ساتھ تھے. اور اس طرح سے ہم رات مورو میں گزاری. وہاں سے ہم صبح نکلے تو آگے گئے تو آگے بھی ایک لمبی لائن. جاتی دفعہ تو ہم نہیں دیکھ سکے، مگر اندازہ نہیں کیا ہم نے. مگر جب ہم پہنچے یعنی کہ کتنی لمبی لائن تھی. مگر جب ہم وہاں پر پہنچے، جو ہمارے لیے سفر کی تھکاوٹ، سفر کی پریشانیاں جو تھی، ہم اپنے ایماندار بھائیوں کو، بہنوں کو دیکھ کے کہ ان کے چہروں پر خوشی آئی ہے. یقیناً بھائی صاحب، جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو کوئی جب اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے تو ان کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. تو بچے اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں لاسٹ ٹائم جب فلڈ آیا سندھ میں اور میں وہاں پر گیا تو لوگ کھیتوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے جانور وہاں پر تھے اور بڑے برے حالات تھے. اور میرا یہ خود اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، اور بچے جو تھے وہ سردی میں وہاں پر پڑے ہوئے تھے. اور پھر ہم نے یہاں سے ان کے لیے بلینکٹ جو ہے وہ بھیجے، اور ہمارے جو کوآرڈینیٹر بھائی نذیر برکت، انہوں نے خود جا کر اس سامان کو جو ہے ان لوگوں میں بانٹا.
تو یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جو وڈیرے ہیں یا جو لوگ وہاں پر کرتا دیتا وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیں ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے تاکہ لوگوں میں ان کا نام ہو. تو کیا آپ کو ایسے مسائل درپیش ہوئے وہاں پر؟ ایکچولی ہمارا اپنا ایک کام ہے جو ہماری تعلقات ہیں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے نہیں ہیں. ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. وڈیروں کے ساتھ کرنے کا یہ ہے کہ وہ آپ سے لے لیں گے, آپ کو اچھی جگہ پہ سلا دیں گے, یعنی کہ آپ کو اچھا کھانا مل جائے گا, اچھی رہائش. ہم تو چوری رات کو گئے تھے اور بڑا خطرہ تھا کیونکہ جنگلوں میں سے گزر کے ہم گئے اور وہاں پر کھیتوں میں لوگ جو پڑے ہوئے تھے تو بڑا خطرہ تھا. اور واقعی ایک رسک ہوتا ہے کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر آپ علاقے میں پھر نہیں سکتے. ہاں جی, مگر یہ ہے کہ کیونکہ میں اس کے لیے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پیچھے خدا کا شکر ہے کہ ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ دعا کرنے والی تھی. یعنی کہ میں وائی ایف سی آئی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں نہ صرف فائنینشلی بلکہ دعائیہ سپورٹ بھی کی. اور یہ ٹرپ جو ہم کر کے آئے ہیں نا, یہ میں کہتا ہوں کہ دعاؤں کے علاوہ ناممکن تھا. ویسے بھی کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس محدود وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. تو آپ جو بہن بھائی ابھی کینیڈا میں, امریکہ میں, یہاں پر جو یورپ میں یوکے میں لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, بلکہ میں سو بتا رہا تھا کہ بڑی دور دور تک ملیشیا میں, جاپان اور دیگر جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ اس چینل کو دیکھتے ہیں. تو آپ جو اوورسیز جو بہن بھائی ہیں, آپ کیا ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیسے وہ آپ کے ساتھ اس کام میں ساتھ دے سکتے ہیں؟ یقیناً دعائیں تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو پریکٹیکل ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے وہاں پر جو یقیناً میڈیسن کی ضرورت ہے, وہاں پر کپڑوں کی ضرورت ہے. میں بھی آپ کے ساتھ اپنا جو پلان اس کو ضرور میں بانٹوں گا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. تھوڑا آپ ہمیں بتائیے کیونکہ آپ آن گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں ان کو آپ بیان کر رہے ہیں اور لوکل سچویشن کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ پیغام جو ہے وہ باہر کے جو ہمارے بہن بھائی جو ہیں اوورسیز, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پورے علاقے کو تو فیڈ نہیں کر سکتے, اس لیے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ, اس لیے میں نے 100 فیملیز کا فوکس کیا اور 100 فیملی ہی میرے فوکس میں ہے, تاکہ ہم جب ان کی مدد کرتے ہیں کسی طرح سے بھی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئے. آؤٹ پٹ آنی چاہیے نا, ہم نے جو کیا ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا ہے. 100 فیملی ہے اور 100 فیملی کو امیڈیٹلی اس ماہ میں سپٹمبر میں جانے کے لیے ہمیں $3000 چاہیے تاکہ ہم ان کے پاس پہنچ سکے فوڈ لے کر. اور 6 ماہ میں سوچتا ہوں کہ ہم ان کو منتھلی بیسس پر فوڈ پرووائڈ کریں. ابھی جیسے ہی موسم کچھ ٹھیک ہوئے گا, سردی شروع ہو جائے گی, پھر ہمارے لیے ایک دوسرا چیلنج ہوگا. پہلا چیلنج فوڈ, پہلا چیلنج ہے فوڈ. دوسرا چیلنج ہے سردیوں میں ان کے پاس کیونکہ کپڑے نہیں ہیں, بیڈ نہیں ہے, گدے رضائیاں یہ چیزیں نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. پھر اگلا چیلنج ہمارا یہ ہوگا کہ ہم سردی سے ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ چیزیں پرووائڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا چیلنج, اس کے ساتھ جو چیلنج جنم لے رہا ہے وہ میڈیسن ہے. یعنی کہ اس وجہ سے کافی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, کافی زیادہ لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ڈینگی کا, اسپیشلی ڈینگی کا جو ہے, یعنی کہ موکس پل ہم دے کے آئے لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں, تاکہ جب لوگ رات کو سوتے ہیں تو وہ اپنی باڈی پر لگا لیں تاکہ مچھر سے محفوظ ہو سکے. یعنی کہ ہمیں ابھی اس وقت سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیلنجز ہوں گے. یعنی کہ یکدم ہم سب کچھ کر نہیں سکتے, مگر سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے اور 100 فیملی کو ہم فیڈ کریں گے. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فوکس ہو کر کام کریں تو زیادہ اچھا ہے. نہ صرف یہاں تک ہے بلکہ جب ہم یہ کچھ بحال ہوتے ہیں سردی میں, ان کو محفوظ کر لیتے ہیں, اس کے بعد اگلا کام جو ہے ان کی کنسٹرکشن کا ہے. کچے گھر جو تھے وہ بہہ گئے ہیں, کچے گھر بہ گئے, ان کو شیلٹر چاہیے. شیلٹر کے بعد پھر جو شیلٹر دینے کے بعد جو ہے وہ ہے کہ ان کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ ان کو دی جائیں.
یعنی کہ جو گھر کی عام استعمال کی چیزیں جس میں برتن ہیں، چیزیں ایسی چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، چیئرز ہیں، ٹیبل ہیں، بیڈ ہیں، یہ چیزیں آگے پروجیکٹ میں شامل ہوتی جائیں گی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت بڑا چیلنج نہیں لینے کی ضرورت، صرف 100 فیملی کا چیلنج لیں، تاکہ 100 فیملی کو جب ہم 6 ماہ فیڈ بھی کرتے ہیں، ان کو کپڑے، سب کچھ، جوتے، ساری چیزیں دیتے ہیں اور شیلٹر دیتے ہیں، تو پھر ہم ایک خوشی کے ساتھ. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بہن بھائی یہاں پر بھی ہیں، یو کے میں اور دیگر کنٹریز میں ہیں، دے آر ویری جینرس. میں نے جب پچھلے دنوں ریکویسٹ کی تھی بچوں کے لیے کہ ہمارے ساتھ عدنان بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، جو عدنان آصف جو ہیں جنہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور وہ ٹیم کا حصہ ہے ہماری شیڈو جو سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے وچ از رجسٹرڈ چیریٹی ان یو کے. تو ہم نے جب لوگوں کو درخواست کی، اگر بلینکٹ کی درخواست کی اور فوڈ کے لیے کہا ڈیورنگ کووڈ، اور ابھی بچوں کی فیسز کے لیے ہم نے کہا، تو انہوں نے بڑے جینرسلی، بڑے فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا، اور جو ہمارا ایک ٹارگٹ تھا اس سے بڑھ کر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ان کی مدد کی ہے. تو اگین آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور آپ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں. تو میں تھوڑا سا پریکٹیکل جو اسٹیپس ہیں ان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے جو چیریٹی ہے سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس کے آپ پارٹنر ہیں اور وہاں پر آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے جو مائکرو بزنس پروجیکٹ ہے ان پہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ ابھی ہمارا جو مین فوکس جو ہے وہ فلڈ وکٹمز ہیں، وہ ہم اس پہ بات کریں گے. تو میں اپنے بہن بھائیوں کو جو بھی پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ پیار ہے، محبت ہے، and definitely you are concerned about all these people those are victim of this flood in Pakistan, and generally you wanted to do something for them. So please come forward and make contact with us. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری جو چیریٹی ہے یو کے میں سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا جو ہم شیڈو کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، ہم نے یہ کام جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہے اس طور سے. تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا 00447718992824. آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی جا کر تو آپ میرے کانٹیکٹ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں، یا آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں. میرا ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com. اور ہمارا جو چرچ ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ TW50DR، یہ ہیسٹن ہنسلو ویسٹ لنڈن میں چرچ ہے. ایوری سنڈے وہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں. وہاں پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل بھائی صاحب ہم یہ کریں گے کہ جو امیجیٹلی جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. کہ پہلے جیسے ہم نے کپڑے بھیجے تھے جب فلڈ آیا تھا پاکستان میں، اور جوتیاں اور کپڑے ہم نے یہاں سے بھیجے تھے. تو بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سامان جو ہے وہ گھروں میں پڑا ہوتا ہے جو کہ وہ انہوں نے یوز نہیں کیا ہوتا، جس میں کپڑے ہیں. مہربانی کر کے ایسی چیزیں نہ دیں جو کہ بالکل کسی کام کی نہ ہوں. تو آپ ہم سے رابطہ کریں، جس شہر میں آپ ہیں آپ وہاں پر ہمارا ساتھ دیں اور آپ وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں ان کو اکٹھا کریں. دین یو کین برنگ آل دیز اسٹف ٹو اس، اور ہم یہاں سے ان کو ایک کنسائنمنٹ بنا کر تو ہم ان کو وہاں پر بھیجیں گے. اگر ممکن ہوا، خدا ان کی اگر مرضی ہوئی تو ڈیفینیٹلی آئی کم مائی سیلف، میں خود آؤں گا بھائی صاحب آپ کے ساتھ، اور اس کام میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے فائنینشیل جو سپورٹ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ میں نے دیکھیں جب کووڈ کے دنوں میں آپ سے یہ کہا تھا کہ یار اگر آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کئی لوگ تو 4 وقت کا بھی کھا لیتے ہیں، فارغ ہو گئے چلو رات کو سفر بھی کھا لیا. تو اگر آپ میں نے یہ جیسے ریکویسٹ کی تھی کہ یار آپ 2 وقت کا بھی کھا لیں گے تب بھی زندہ رہیں گے، اگر دن میں ایک بار کھا لیں گے تب بھی زندہ رہیں گے. تو اگر آپ یہ سوچیں گے یار کوئی بات نہیں ہے، میں ایک وقت کا جو اپنی کاسٹ ہے فوڈ کی، یا آج میں لنچ نہیں کر رہا یا ڈنر نہیں کر رہا یا میں آج ہوٹلنگ نہیں کروں گا، میں نے یہ ریکویسٹ آپ سے کی تھی اور آپ نے ساتھ دیا، آپ نے فوڈ کرائسس میں ان کی مدد کی. تو ابھی بھی آپ وہ جو پیسے ہیں آپ ان کو الگ رکھ لیں، اور ان پیسوں کو آپ یہ سوچیں کہ یار میں نے ایک خاندان کو جو ہے اس کو فیڈ کرنا ہے، ایک خاندان کو. اور 100 فیملیز بھائی صاحب آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ایشو. اور مجھے پتا ہے، مجھے فخر ہے اپنے بہنوں بھائیوں پہ
کہ وہ جو ہے اس کام میں میرا ساتھ دیں گے، بلکہ ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو آپ اگر ایک فیملی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ مل کے 2 یا 3 لوگ جو ہیں کسی فیملی کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں تو ریورنڈ اینڈریو جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ کو ہم مکمل طور پر اپڈیٹ رکھیں گے. مت سوچیں کہ یار پتہ نہیں وہاں پہ لوگ کھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے دے آر آنسریبل ٹو گاڈ. ہم سب خدا کے سامنے جواب دیں. اور سب سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دیں. اگر آپ کچھ بھی کریں گے تو آپ خدا کے سامنے بھی اس بات کے جواب دیں گے اور اپنے ضمیر کے آگے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں میڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں. آج تک کبھی کسی شخص کو میرے سے یہ اعتراض نہیں ہوا کہ پیسہ ہم نے پیسے دیے تھے تو لوگوں تک پہنچے نہیں، یا ہم نے خوراک کے لیے ان کو یہ چیزیں دی تو پہنچی نہیں، کپڑے نہیں پہنچے. میں خود جا کر تو میں نے وہاں پر ڈسٹریبیوشن کی، بٹوں پہ گئے، بریک لیئر پہ جا کر تو وہاں پر ہم نے ان مزدوروں میں جا کر کپڑے بانٹے، ان کو جو کھانا یہاں سے پہنچایا. اینڈ دے آر گڈ فرینڈ آف مائن. کراچی میں بھائی نذیر ہے، راولپنڈی میں بھائی عدنان ہے ہمارے ساتھ، ابھی دیکھیں گجرانوالا میں ہمارے ساتھ اینڈرو ہے، لاہور میں بہت اچھے ہمارے دوست ہیں آفتاب جو کہ شروع سے ہمارے ٹیم کے ممبر رہے ہیں، ریاض صاحب ہیں ان کے ساتھ. دے آر آل ویل ٹو ڈو. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کا 100-50 جو لے کر تو کچھ کر لیں گے. دیز پیپل، دیز گائز، دے آر ویری گڈ، اور خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے. میں آپ کو خدا میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے ساتھ مل کر اس کام کو کریں گے خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا. تو یہ میرا کہنا ہے آپ سے، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس اچھے کام کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں. نو باڈی از آئیلینڈ ان دس ورلڈ. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اٹس اے ٹیم ورک. میں نے ابھی بائبل مقدس میں سے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، سب ایک دوسرے کے احتیاجوں کو رفع کرتے تھے. تو دیکھیں یہ مت سوچیں کہ یہ وہاں پر ہو گیا ہے تو یہاں پر. ابھی یہاں پہ جو ریسیشن اور یہاں پہ جو کرائسس آئے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو کرائسس یہاں پہ مہنگائی ہے، باقی جو مسائل ہیں، جب کووڈ آیا تو اس میں کوئی بھی نہیں بچ سکا. نہ کوئی امریکن بچ سکا، نہ کینیڈین بچ سکا، نہ انگلش کو بچ سکا. سب بھی اس کے وکٹم ہوئے. تو خدا نہ کرے، خدا ہمیں معاف کرے کہ خدا نہ خواستہ کبھی ہم پہ کوئی ایسی آفت آئے اور یہ کوئی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تو there is a night after every day. اور یہ ہم بات یاد رکھیں کہ بڑی بڑی حکومتیں، میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ترکی کے بارے میں کہ کبھی ان کی جو سلطنت تھی وہ پورے یورپ میں بلکہ سعودی عرب تک، یروشلم تک پھیلی ہوئی تھی، اور پھر آج دیکھیں کہ وہ چھوٹی سی ایک ریاست بن کے رہ گئی ہے. تو یہ حکومتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہیں تو انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو بھی آپ کی زندگی کا جو حصہ ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں اپنے پرپز کو، اپنے مقاصد کو سمجھیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں. اور بدلہ خدا نے دینا ہے، اجر خدا نے دینا ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو خود خدا سے لے کر اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں گے. جس کسی بھی شہر میں آپ ہیں، پاسٹر ہیں، لے پیپل ہیں، آپ ان چیزوں کو اکٹھا کریں. اور میرا تو کانٹیکٹ جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم خدمت ہیں. جہاں کہیں بھی آپ ہیں پلیز اسٹے ان ٹچ ود می اینڈ ول ورک ٹوگیدر فار دا ریہیبلیٹیشن آف اور برادر اینڈ سسٹر دوز آر وکٹم آف دس فلڈ ان پاکستان. تو بھائی صاحب ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کی میں حالت دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں، اور گھر کی ذمہ داری، منسٹری، اس کے بعد یہ سارا کام. تو ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، ہمیں پتہ اس بات کا. یہ خاص خداوند کا فضل ہوتا ہے کہ خداوند مجھ کو یا آپ کو یا دوسرے لوگوں کو اس کام کے لیے جب چنتا ہے تو یہ خداوند کا فضل ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. تو مزید صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم دعا کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وقت کا، اس کا جو پروگرام کا وہ بہت نزدیک پہنچ گیا ہے ختم ہونے کا. تھینک یو فار دس اپرچونٹی. آپ نے مجھے یہ موقع دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں اپنے تھوڑا سا مائک جو ہے نزدیک کر لیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ویژن کو، اپنے برڈن کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکا. اور صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں یہ چاہوں گا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہمارا سیکنڈ جو ٹرپ ہے اگر میں آ سکا تب بھی، اگر مطلب آپ نے جو بھی پلان کیا ہوا ہے تو آپ ہمیں ضرور اپڈیٹ کیجیے گا. میں ایک چیز کو سوچتا ہوں کہ وہاں پہ جانا خاصا مشکل کام ہے. تو آپ اگر واپس وہاں پہ جاتے ہیں تمام حالات میں تو خدا کرے کہ آپ ساری چیزیں جو درکار ہیں لوگوں کے لیے ان کو ہم آپ کے لیے مہیا کر سکیں. میرا آنا یا نہ آنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پر موجود ہیں
اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے, ہمارے لیے بڑی شکرداری کی بات ہے کہ ایز مشن پارٹنر یو آر ورکنگ اوور دیئر اینڈ یو آر ریڈی ٹو گو دیئر. سو جی ہمارے فرمائیے. لیے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ خود آتے ہیں, نیکسٹ منتھ میں آ جائیں, اکتوبر میں آ جائیں, نومبر میں آ جائیں, جی 8-10 دن کے لیے آئیں, بلکہ آپ خود آئیں, دیکھیں, ہمارے ساتھ وزٹ کریں, اور زیادہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوں گی. خداوند یہ کرے گا. زیادہ تو بہت بہت شکریہ آپ کا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو اپنے جلال تھینک کے یو. لیے اور زیادہ استعمال کرے. تو بہنوں بھائی, ہم ضرور جو ہمارے باقی جو پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے, اور آپ بائبل ٹی وی کے لیے بھی خدا کی شکرگزاری کیا کریں, دعا کیا کریں. اس چینل کا جو بنیادی مقصد ہے بھائی صاحب, وہ صرف کلام اس میں نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہماری پرائورٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایونجلزم جو ہے یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے خدا کا پاک کلام لوگ کا پیش کریں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف ہم یہاں سے محبت کی بات کرتے رہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہ ہو. میرا شروع سے یہ اصول رہا ہے کہ اگر میں محبت کی یا پیار کی بات پلپٹ سے کر رہا ہوں, تو جب میں وہاں سے نیچے اتروں تو وہی محبت میں لوگوں کے درمیان جو ہے بانٹ سکوں. اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ مائی کانگریگیشن دے آر ویری لونگ اینڈ دے آر ویری جینرس, اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ یہ جو چینل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر سکیں, کیونکہ جو وہاں پر مسیحی ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی برے ہیں. اور وہاں پر تو دیکھیں جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں, بہت ساری چیریٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور لاسٹ ٹائم جو حالات وہاں پر ہوئے جب زلزلہ آیا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کھانا نہیں دیا گیا, ان کے آئی ڈی کارڈ دے کے بھائی صاحب انہوں نے, جب وہ وہاں سے بالا کوٹ سے وہاں سے آ رہے تھے ایبٹ آباد کی طرف, تو راستے میں کیمپ لگے ہوئے تھے فوڈ سٹال, تو انہوں نے کہا جی ہمیں کھانا دیں, تو آئی ڈی کارڈ دے کے تو کھانا دیتے. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو کرسچن, ہم آپ کو نہیں دے سکتے, آپ اپنے لوگوں سے لیں. تو وہ آل دا وے فرام بالا کوٹ ٹو ایبٹ آباد, لندر آباد, وہاں پر پہنچ کر تو انہوں نے کھانا وہ لیا. اور پھر جب وہ راولپنڈی آئے تو ان کو کوئی گھر نہیں دے رہا تھا. مطلب بڑا خدا کا شکر ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا اور میں نے وہاں پر ان کے لیے گھر کا جو انتظام کیا. تو یہ کوئی باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو آپ جو بہن بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی چیریٹیز ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, وہ کرسچن کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں, مسلم کی بھی کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پر, سب جگہ پر میں نہیں کہتا, لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ ڈسکریمنیشن جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے لوگ بھی بیچارے مطلب وہ ڈرے سہمے ہوتے ہیں. اب اگر مسجد سے جو تقسیم ہو رہی ہے, اب جو زکوٰۃ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسلمان ہیں. اور وہاں پر جو لوگ ہیں جب مساجد میں سے جب تقسیم ہوتی ہے, nobody dare to go into the mosque, اور وہ وہاں سے وہ چیزیں وہ لے سکیں. تو وہاں پر تو بڑی مشکل ہے. ابھی میں نے بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جی بغیر آرمی کے آپ ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے, لوگ چھین لیتے ہیں, ٹرک لوٹ لیتے ہیں, تو ہمارے لوگ بیچارے کیا کریں گے. تو یہ باتیں آپ پلیز ان کو سیریسلی لیں, اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہم دعا کریں گے ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے, بھائی سب کے لیے دعا کریں گے, خداوند نے اپنے جلال کے استعمال کرے اور اس سارے کام میں خداوند کے ساتھ ہو. تو آئیے بہنوں بھائیوں ہم سب خداوند کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں. قدوس زندہ پاک خدا, تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ پھر خداوند تو ہمارا زور ہے, تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے, تو ہماری پناہ گاہ ہے. خداوند جب تو ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. خداوند کوئی بھی چیز ہمیں تیری محبت سے جدا نہیں کر سکتی. خداوند ہم تیرے خادم کے لیے, ریورنڈ اینڈریو انجیلی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, ان کی ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, ان کے گھرانے کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. خداوند تو اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کر, تاکہ خداوند ہم ان لوگوں کے لیے جو کہ خداوند سے مصیبت زدہ ہیں, بے گھر ہیں, بھوکے ہیں, خداوند ان کے لیے ہم مدد کر سکیں, ان کے لیے کچھ کر سکیں. خداوند ہم جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں پر خداوند سکون ہے, اور اے خداوند ہر چیز افراد سے ہے, خداوند ہم تیری شکرگزاری کرنا چاہتے ہیں. اور اے پیر خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کی جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں ان کی مدد کر سکیں, کیونکہ خداوند تو نے ہم پر رحم کیا, تو نے ہم پر ترس کیا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تو نے اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں انڈیلا ہے. اے پیر خداوند آنے والے دنوں میں جتنے بھی لوگ اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, خداوند ان سب کو بڑی برکت دینا. بھائی سب کے ساتھ ہونا, جو بھی وہ پلان کر رہے ہیں خداوند تو ان کی مدد کرنا, ہم سب کے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات شہنت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز چھوٹی آج بخش دے, جس تو اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں تو میں اکثر معاف کر.
ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بعد شاہد قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی بہن بھائیو، اگر آپ اس بارے میں مزید کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور آپ مجھ سے رابطے میں رہیں۔ اگین آئی ایم گیونگ یو مائی نمبر از 00447718992824 اور میرا ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com۔ تو آپ ضرور ہم سے رابطے میں رہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ بھائی صاحب تھینک یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس۔